अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग का फेसबुक पेज और आज के वीलाग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि रेडियो अमन के तवस्सुत से हमारे फेसबुक नाज़रीन के लिए ये वीलाग्स का सिलसिला हमने शुरू किया है, जिसका मकसद टांग के मसाइल को हाईलाइट करना। और ये चूँकि एक अहम तरीन वक्त चल रहा है, आमदा इलेक्शन जो है वो करीब आ रहे हैं जैसे जैसे, तो ऐसे में वीलॉग्स के ज़रिए से टांग के मसाइल को उजागर करना और कुछ टांग की हिस्ट्री के हवाले से जो 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 काम यहाँ पे जारी हैं, जो तरक्याती काम यहाँ पे जारी हैं, या जो गुज़श्ता अदवार में जो फंड्स वगैरह आ चुके थे यहाँ पे और उनको कैसे इस्तेमाल किया गया, इन हवालाजात से गुफ्तगू हुआ करेगी हमारे इन वीलॉग्स के सिलसिले में। तो आज का वीलाग मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर इसको रखते हुए मुद्दे की बात की जाए। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आप जानते हैं कि टांग शहर एक शहर नहीं है, बल्कि एक शहर नापुरसान की कैफियत है यहाँ पे। और इसकी तरक्की और इसका जो एक तरक्याती जो लेवल है वो आप सबके सामने है कि किस तरीके से टांग के साथ गुज़श्ता अदवार में और जब से पाकिस्तान बना है टांग के साथ जो खिलवाड़ किए गए उनको ज़रा हाईलाइट करना और उनके हवाले से बातचीत करना, ताकि हमारे जो हल्का टांग के जितने भी अवाम हैं उनको इस बात का एहसास दिलाया जा सके कि किसी भी इलाके की तरक्की में उसके जो बाशिंदे होते हैं, उसके जो रिहायशी होते हैं, उनका कितना किरदार हो सकता है। और साथ साथ हमारे उन नुमाइंदगान की भी बात हम करेंगे इन वीलॉग्स के सिलसिले में कि जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, इक़्तिदार की कुर्सी पर तो वो बैठे, मगर जो टांग के हुकूक थे उनको सलब किया गया, जो टांग की तरक्की थी उसको जो है उसमें रुकावटें डाली गईं। और ये बात सबके सामने आया है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इसलिए आज के इस वीलाग के अंदर हम ज़रा बात करेंगे एक तो आमदा इंतखाबात के हवाले से जो है कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। लोग अपने जितने भी नुमाइंदगान हैं जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्होंने ये सिलसिला जो है वो जारी है उनके लिए कि वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां भी बड़ी जोश में नज़र आ रही हैं टांग के हवाले से। ख़ास तौर पे हल्का टांग की अगर बात की जाए तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे पीटीआई की शाखें भी मौजूद हैं, यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम का हल्का टांग को गढ़ समझा जाता है। इन हवालाजात से भी बात होगी। मैं स्टार्ट करूंगा टांग के मसाइल के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं, टांग में पीने के पानी के मसले से लेकर सेहत के मसाइल और फिर जो तरक्याती काम हैं जो टांग में मौजूदा दौर में भी शुरू हैं, न जाने किसने शुरू करवाए, मगर जिसने भी शुरू करवाए क्या खूब शुरू करवाए कि 2 साल होने को आए हैं, टांग का 1.5 किलोमीटर का रोड तक जो है वो नहीं बन पा रहा। रोड की हालत आपके सामने है, यहाँ पे गंदगी की सूरत हाल आपके सामने है, सफाई का नाकिस निज़ाम आपके सामने है, लोगों का मयार ज़िंदगी आपके सामने है। इन्हीं हवालाजात से बात होगी जी। और टांग के मसाइल किसी से भी ढके छुपे नहीं हैं। हम टांग के रिहायशी हैं, हम टांग के बाशिंदे हैं और टांग के मसाइल को खूब जानते हैं और उन लोगों को भी जानते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, लेकिन टांग का जो हक था, टांग के जो हुकूक थे, वो अदा करने से कासिर रहे। तो इन वीलॉग्स का मकसद ये है कि उनको ज़रा आईना दिखाया जाए ऐसे तमाम अफराद को जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े तो लूटे, लेकिन टांग की जो हालत इज़ार है वो आप सबके सामने है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के हमारे जो साबका MNA हैं, MPA साहब हैं, जो भी ओहदेदारान हैं जिन्होंने टांग की नुमाइंदगी का दावा किया है कि हम तो नुमाइंदे हैं टांग के, ज़रा बात कर लेते हैं। आज का वीलाग ख़ास तौर पे मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब कल टांग तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चंद एक बातों का इजहार किया। उन्हीं बातों के ऊपर हम ज़रा रोशनी डालना चाहेंगे और उन्हीं बातों पर हम अपना तजिया देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि टांग आपके ज़ेर निगरानी रहा, आप टांग के नुमाइंदे हैं, तो क्यों टांग जो है वो तरक्की नहीं कर पाया, टांग के मसाइल आप देख लें। तो जिसके जवाब में मौलाना मुफ्ती असद महमूद साहब ने अर्ज़ किया कि हम तो नुमाइंदे हैं, हमसे जितना हो सका हम आवाज़ बुलंद करते रहे। और फिर उन्होंने ये बात की कि ये काम तो विफाकी या सूबाई हुकूमतों का था, कि ये सवाल जो सहाफ़ी हजरात आप मुझसे कर रहे हैं, यानी असद महमूद साहब ने कहा कि आप ये सवाल जो मुझसे कर रहे हैं
یہ سوال تو بیسیکلی حکومتوں سے کرنا بنتا ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. تو اس حوالے سے ذرا ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عام عوام تک پہنچائیں کہ کس طریقے سے نمائندے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو اس ضمن میں یہ ہے کہ جو نمائندے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو شاید یہ بات ان کی علم میں نہیں ہے، یا شاید ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، احساس نہیں ہے کہ جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ گزشتہ 5 سالہ دور کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، صوبائی حکومت بھی ان کی تھی اور وفاقی حکومت میں بھی پی ٹی آئی تھی. تو مگر 16 مہینے جو ہیں وہ اقتدار کے مزے تو لوٹے ہیں نا جی ہمارے ایم این اے صاحب نے، ان کو وزارت بھی ملی. ان 16 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ گزشتہ کئی ادوار سے حلقہ ٹانک کو کس طریقے سے محروم رکھا گیا، پانی سے، بجلی سے، گیس سے، صحت کی سہولیات سے، معیار زندگی کے حوالے سے، لوگوں کی تعلیم کے حوالے سے، لوگوں کی صحت کے حوالے سے. 1.5 کلومیٹر کا روڈ ہے ٹانک کا، اس کے حوالے سے کیا کردار نظر آیا؟ تو ان ساری وجوہات کی بنا پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تنقید ہم بے جا کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے تو سوالات ہیں جو کہ ہم اس ویلاگ کے ذریعے سے اپنے بڑوں کو، اپنے نمائندوں کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب آپ یوں دیں گے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، یا یہ سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ سوال تو وفاقی حکومت سے کرنا بنتا ہے یا صوبائی حکومت سے کرنا بنتا ہے. آپ کے سامنے ہے ٹانک کی صورتحال، اور کیا ٹانک کے لوگ اکٹھے ہو کے جائیں گے وفاقی حکومت کے اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے، اور یا پھر صوبائی حکومت پشاور جائیں گے اور پشاور میں جا کے ٹانک کے لوگ دھرنا دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی ہمارے تو نمائندے کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ ہم سے یہ سوال نہ کریں، یہ سوال ہم سے کرنا نہیں بنتا. تو یہی صورت رہ جاتی ہے. باقی تو آپ کے سامنے ہے جی، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سوال صوبائی حکومتوں سے یا وفاقی حکومتوں سے کرنا بنتا ہے، تو آپ کس لیے ہیں مفتی صاحب؟ آپ کس لیے ہیں؟ آپ یہاں پہ پچھلے کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، حلقہ ٹانک کے عوام نے آپ کو ووٹ دیا، آپ کے لیے جی جان سے محنت کی اور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ سے سوال نہ کیا جائے. آپ نمائندے ہیں، صحافی ہوں یا عام لوگ ہوں، وہ آپ سے ہی سوال کریں گے. وہ اسلام آباد نہیں جائیں گے، وہ پشاور نہیں جائیں گے. آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ کی بقول، آپ کی زبانی آپ نمائندے ہیں. تو نمائندوں کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ ان کے حلقے میں کیا مسائل چل رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ 5 سالہ اقتدار اپنا گزار چکے ہیں، اور جب پھر الیکشن کا دورہ آیا ہے تو پھر آپ تشریف لے کے آئے ہیں. کل بھی آپ ٹانک اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ ٹانک تشریف لے آئے، کیونکہ لوگ تو آپ کو دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں. 5 سال جب آپ یہاں پہ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد لوگوں کی نگاہیں، ہم سب کی نگاہیں، حلقہ ٹانک کے لوگوں کی نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں، لیکن آپ نہیں آتے. آپ آتے بھی ہیں تو ٹانک کے حدود کے اندر آتے ہوئے بھی آپ ٹانک کی حالت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ اگر آپ بہترین طریقے سے آتے، آپ ٹانک کا وزٹ کرتے، آپ ٹانک کی گلیاں دیکھتے، آپ ٹانک کے بازار دیکھتے، تو شاید آپ کو بہتر اندازہ ہوتا کہ ٹانک کی صورتحال اس وقت کیا بنی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ نمائندوں سے ہی سوال کیا جاتا ہے، اور سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے تو نمائندے ہی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سوال جو ہے آپ کا یہ مجھ سے نہیں بنتا ہے، یہ وفاقی حکومت سے بنتا ہے، یہ صوبائی حکومت سے بنتا ہے. بے شک بنتا ہے، ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر پھر آپ کس لیے ہیں؟ سوال آپ سے نہ کیا جائے تو پھر سوال کس سے کیا جائے؟ نمائندہ، آپ نے کہا کہ ہم تو نمائندے ہیں، تو نمائندہ کس لیے ہوتا ہے؟ کسی علاقے کے لوگوں کا نمائندہ کس لیے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ سڑکیں بنا سکے، وہ یہاں پہ لوگوں کو صحت کی سہولیات فراہم کر سکے. وہ جو زندگی کی ضروریات زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، پینے کا صاف پانی، پچھلے 75 سال سے یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا. ٹانک کے دیگر مسائل، صحت کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں. آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہسپتال جو ہے نا ہم نے ٹانک کو دیا، ہسپتال دیا. آپ ذرا جا کے دیکھیں، ایک انجیکشن تک اور لوگوں کو دوائیں تک نہیں ملتی ہیں ہسپتال کے اندر. پینے کا صاف پانی بھی نہیں ملتا ہے. صاف پانی کو تو چھوڑیں، پینے کا پانی بھی میسر نہیں آتا ہے ٹانک کے ہسپتالوں کے اندر.
تو آپ نمائندے ہیں، سوال آپ سے بنتا ہے، سوال آپ سے کریں گے لوگ، اور لوگ سوال کرتے ہیں، میڈیا آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ بھلا کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال کرنا ہم سے نہیں بنتا ہے؟ نہیں مولانا صاحب، اب سوال بھی ہوں گے اور سوالوں کے جوابوں کے اوپر بھی نظر رکھی جائے گی، ان کے اوپر بھی کان رکھے جائیں گے، اور دیکھیں گے ہم، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں تھا، یہ تو صوبائی حکومت کا کام تھا یا یہ وفاقی حکومت کا کام تھا. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے تو آپ کس لیے ہیں؟ آپ صرف یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف آواز ہی بلند کرتے رہیں گے، عملی اقدامات آپ کچھ نہیں کریں گے. پچھلے 16 مہینے جو ہے آپ کی حکومت رہی، آپ کو وزارت بھی ملی، اس وزارت کے دوران، ان 16 ماہ کے دوران آپ نے ٹانک کے لیے سوائے اعلانات کے اور کچھ نہیں کیا. آپ جب پچھلی بار آئے تھے اپنے کنونشن سے خطاب کرنے کے لیے تو اس میں بھی آپ کی طرف سے، آپ کے رفقا کی جانب سے یہ دعوے کیے گئے تھے کہ ہم ٹانک کو یہ بنا دیں گے، ہم ٹانک کے لیے ایسا کر دیں گے، ہم ٹانک کے لیے ویسا کر دیں گے، لیکن عملی طور پر کچھ نظر نہیں آیا. ٹانک پیزو روڈ کی اگر بات کی جائے تو وہ آپ کے ساتھ جو مشینری چل کے آئی تھی، کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا اور پھر وہ کام سب کے سامنے ہے. ٹانک کا روڈ جو 1.5 کلومیٹر کا روڈ ہے، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیا ہے، جس نے لوگوں کو پھیپڑوں کے مرض میں مبتلا کر دیا ہے، سانس کے مرضوں میں مبتلا کر دیا ہے. آپ کو کیا پتا کہ ٹانک کے اس بازار کے اندر کیا عالم ہوتا ہے، صبح اور عصر کے اوقات میں کیا عالم ہوتا ہے کہ لوگ سانس تک نہیں لے پاتے. آپ تو لوگوں سے سانس بھی چھین رہے ہیں کہ لوگ سکھ کا سانس تک نہ لے سکیں. ترقی کیسے آئے گی؟ لوگوں کی معیار زندگی میں بہتری کیسے آئے گی؟ تو یہ سب ایسے باتوں سے ممکن نہیں ہے. الیکشن کا دورہ ہے، آپ آئیں گے، آپ اپنی کیمپینز بھی کریں گے، آپ کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، مگر ٹانک ویسے کا ویسا کھڑا ہے. ٹانک سے ریلیٹڈ جتنے سوال ہیں وہ بھی ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں. ان سوالوں کا جواب عوام ڈھونڈ رہی ہے، اپنے انداز سے لوگ جواب بھی دیتے ہیں. آپ کس کس کو خاموش کرائیں گے اور آپ کس کس کے سوالوں کا جواب نہیں دیں گے، اور آپ کب تک ایسا کہتے رہیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں تھا؟ کل اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے نا جی، تو الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن کے بعد پھر سے آپ کی حکومت نہیں بنتی. ایک فرض کیا ایک بات ہے، پھر سے آپ کی حکومت نہیں بن پاتی، پھر سے صوبے میں آپ کی حکومت نہیں آتی یا وفاق میں آپ کی حکومت نہیں آتی، تو اگلے 5 سال بھی آپ صرف کرسی کے مزے لیں گے، آپ اقتدار کے مزے لیں گے، اور اس کے بعد پھر جب اگلا الیکشن آئے گا تو اس کے اندر پھر سے آپ آ کے یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف نمائندے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. تو یہ کب تک چلے گا؟ یہی آخر میں سوال چھوڑے جا رہے ہیں. تمام ناظرین سے گزارش ہے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویلاگ کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ہو سکیں، تاکہ لوگ بھی اس حوالے سے اپنے سوالات جو ہیں اپنے منتخب نمائندوں کے حوالے سے کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے اندر کچھ دیگر حوالہ جات سے آپ کے ساتھ دوبارہ بات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.